बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम साथियों, मैं हूं मोहम्मद आरिफ लतीफ़। दोस्तों, मैं लेकर हाज़िर हुआ हूं यूजीसी नेट जेआरएफ के कुछ अहम मारूज़ी सवालात व जवाबात। तो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिला ताख़िर इस क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, तारीख़ पैदाइश के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। खूब गौर से पढ़िए और फिर इसके आंसर देने की कोशिश कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है। इसी तरह के जो है सवालात आते हैं यूजीसी नेट के। जी, तो सवाल नंबर 26 का सही जवाब होगा दोस्तों तीसरा, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश 1830 ईस्वी को ये दिल्ली में, और मौलाना अताफ़ हुसैन हाली की पैदाइश 1837 ईस्वी को पानीपत में, शिबली की पैदाइश 1857 ईस्वी को आज़मगढ़ में, मौलवी अब्दुल हक की 1870 ईस्वी को हुई है। मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश जो है 1870 ईस्वी को मेरठ में हुई है। तो 1830 आज़ाद, अल्ताफ़ हुसैन हाली 1837, उसके बाद शिबली 1857 और मौलवी अब्दुल हक 1870। बात करें इनकी वफ़ात की, तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की वफ़ात जो है 1910 ईस्वी को हुई है लाहौर में, और अल्ताफ़ हुसैन हाली की वफ़ात जो है 1914 ईस्वी को हुई है। शिबली की वफ़ात 1914 ईस्वी को हुई है, और मौलवी अब्दुल हक की वफ़ात जो है 1961 ईस्वी को कराची में हुई है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 27 की तरफ। मुहक्किक और किताबों के एतबार से इनमें सही जवाब की निशानदही कीजिए। मुहक्किक और किताबों के एतबार से सही जवाब की निशानदही करनी है। जी, तो क़ाज़ी अब्दुल वदूद साहब का किताब हो जाएगा अब्दुल हक बहैसियत मुहक्किक, और जमील जालिबी की किताब मीरा जी एक मुताला, और ज्ञानचंद जैन की किताब उर्दू मसनवी शुमाली हिंद में, और मुहियुद्दीन क़ादरी ज़ोर साहब की बहुत ही मशहूर किताब है रूह तनक़ीद। तो इस एतबार से हमारा पहला राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं क़ाज़ी अब्दुल वदूद, जमील जालिबी, ज्ञानचंद जैन और मुहियुद्दीन क़ादरी ज़ोर की पैदाइश वफ़ात की। क़ाज़ी अब्दुल वदूद की पैदाइश 1896 ईस्वी को काको बिहार में हुई है, और वफ़ात 1984 ईस्वी को बिहारी में हुई है। जमील जालिबी की पैदाइश दोस्तों 1929 ईस्वी को हुई है। 1929 ईस्वी को जमील जालिबी की पैदाइश अलीगढ़ में हुई है, और वफ़ात 2019 ईस्वी को कराची में हुई है। ज्ञानचंद जैन की पैदाइश जो है 1923 ईस्वी को बिजनौर में हुई है, और वफ़ात 2007 ईस्वी को कैलिफोर्निया में हुई है। मुहियुद्दीन क़ादरी ज़ोर साहब की पैदाइश 1905 ईस्वी को कश्मीर में हुई है, 1905 ईस्वी को हैदराबाद में हुई है मुहियुद्दीन क़ादरी ज़ोर साहब की पैदाइश, और वफ़ात जो है इनकी 1962 ईस्वी को कश्मीर में हुई है। चलिए जी, अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 28 की तरफ। नाक़िद और किताबों के एतबार से सही जवाब की निशानदही कीजिए। जी, तो ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की किताब हो जाएगा यादगार गालिब, जो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। अल्लामा शिबली नुअमानी साहब की किताब हो जाएगा मुवाज़ना अनीसुद्दबीर, जो 1907 ईस्वी में मंज़र आम पर आया है, और गोपी चंद नरंग की किताब उसूलवियात मीर, और सैयद एहतशाम हुसैन साहब की किताब रिवायत और बगावत। बात करें एहतशाम हुसैन की पैदाइश और गोपी चंद नरंग की, तो एहतशाम हुसैन की पैदाइश 1912 ईस्वी को आज़मगढ़ में, और वफ़ात 1972 ईस्वी को इलाहाबाद में। गोपी चंद नरंग की पैदाइश जो है 11 फरवरी 1931 ईस्वी को बलूचिस्तान में हुई है। 11 फरवरी 1931 ईस्वी को बलूचिस्तान में हुई है गोपी चंद नरंग की पैदाइश, और वफ़ात 2022 ईस्वी को कैलिफोर्निया में यानी अमेरिका में हुई है। जी, तो फिर से एक दफ़ा और देख लेते हैं इस सवाल नंबर 28 का सही जवाब दूसरा होगा। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की किताब हो जाएगा यादगार गालिब,
علامہ شبلی نعمانی کی کتاب موازنہ انیس و دبیر، اور گوپی چند رنگ کی کتاب اسلوبیات امیر، اور سید احتشام حسین کی روایت اور بغاوت۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 29 کی طرف۔ ناول اور ناول نگاروں کے اعتبار سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط۔ 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ سبھی لوگ آنسر کریں جی۔ تو گردش رنگ چمن قرۃ العین حیدر کا ہو جائے گا، اور لہو کے پھول جو ہے حیات اللہ انصاری کا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے یہاں دیا گیا بازار حسن۔ بازار حسن کرشن چندر کا نہیں ہے دوستو، بازار حسن جو ہے منشی پریم چند کا ہے۔ اور علی پور کا ایلی یہاں دیا گیا عصمت چغتائی کا، تو علی پور کا ایلی عصمت چغتائی کا نہیں ہے دوستو۔ علی پور کا ایلی کن کا ہے؟ تو یاد رکھیے گا ممتاز مفتی۔ ممتاز مفتی کا یہ ناول ہے۔ علی پور کا ایلی ممتاز مفتی کا ناول ہے، اور بازار حسن جو ہے منشی پریم چند کا ناول ہے۔ اور بازار حسن کا ہندی نام جو ہے سیوا سدن ہے۔ سیوا سدن جو ہے اس کا ہندی نام ہے بازار حسن کا، تو ضرور یاد رکھیے گا چونکہ منشی پریم چند کا ہے جی۔ اب بات کر لیتے ہیں کرشن چندر قرۃ العین حیدر اور عصمت چغتائی کی پیدائش اور وفات کے بارے میں۔ کرشن چندر کی پیدائش دوستوں کب ہوئی ہے؟ تو یاد رکھیے گا کرشن چندر کی پیدائش جو ہے نومبر 1914 عیسوی کو ہوئی ہے۔ نومبر 1914 عیسوی کو پنجاب میں ہوئی ہے، اور وفات 1977 عیسوی کو ممبئی میں ہوئی ہے۔ کرشن چندر کا پہلا ناول شکست ہے، ضرور یاد رکھیے گا، اور طلسم خیال ان کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے۔ کرشن چندر کا داخل نصاب افسانوی مجموعہ کون سا ہے؟ تو ہم وحشی ہیں۔ ہم وحشی ہیں کب شائع ہوا؟ تو 1948 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ ہم وحشی ہیں میں کتنے افسانے شامل ہیں؟ تو 10 افسانے شامل ہیں۔ بات کریں قرۃ العین حیدر کی دوستو، تو قرۃ العین حیدر کی پیدائش جو ہے قرۃ العین حیدر کی پیدائش 1927 عیسوی کو ہوئی ہے۔ 1927 عیسوی کو علی گڑھ میں ہوئی ہے، اور وفات 2007 عیسوی کو نویڈا میں ہوئی ہے۔ قرۃ العین حیدر کا داخل نصاب افسانوی مجموعہ روشنی کی رفتار، ضرور یاد رکھیے گا روشنی کی رفتار جو ہے 1982 عیسوی میں شائع ہوا ہے، اور افسانوی مجموعہ روشنی کی رفتار میں جو ہے ٹوٹل 18 افسانے شامل ہیں۔ قرۃ العین حیدر کا جو ہے داخل نصاب ناول بھی ہے آگ کا دریا۔ آگ کا دریا ان کا ناول ہے جو 1959 عیسوی میں شائع ہوا ہے، ناول آگ کا دریا، اور یہ ناول جو ہے 101 ابواب پر مشتمل ہے۔ ناول آگ کا دریا 101 ابواب پر مشتمل ہے، اور یہ ناول جو ہے 4 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے، ضرور یاد رکھیے گا جی۔ تو اب بات کر لیتے ہیں عصمت چغتائی کی دوستو۔ تو عصمت چغتائی کی پیدائش جو ہے اگست 1915 عیسوی کو ہوئی ہے۔ اگست 1915 عیسوی کو ہوئی ہے۔ کہاں ہوئی ہے؟ تو بدایوں میں، اور وفات 1991 عیسوی کو ممبئی میں ہوئی ہے۔ عصمت چغتائی کا داخل نصاب ناول کون سا ہے؟ تو یاد رکھیے دوستو ٹیڑھی لکیر جو ہے عصمت چغتائی کا داخل نصاب ناول ہے۔ ٹیڑھی لکیر 343 1945، 3 یعنی 3 منزلیں ہیں ٹیڑھی لکیر میں، 43 ابواب ہیں، اور 1945 عیسوی میں شائع ہوا ہے، ضرور یاد رکھیے گا۔ اور بات کریں عصمت چغتائی کی افسانوی مجموعہ کے، تو عصمت چغتائی کا داخل نصاب افسانوی مجموعہ چوٹے ہیں، ضرور یاد رکھیے دوستو چوٹے جو ہے 1942 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ عصمت چغتائی کا افسانوی مجموعہ چوٹے جو ہے 1942 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ چوٹے کتنے افسانوں پر مشتمل ہے ساتھیوں؟ تو یاد رکھیے گا چوٹے میں افسانوی مجموعہ چوٹے میں 11 افسانے ہیں، 3 خاکیں ہیں اس میں، اور 1 ڈرامہ ہے۔ چلیے جی اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 30 کی طرف۔ زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ زمانی اعتبار سے بہت ہی اچھا سوال ہے، سبھی لوگ اس کے آنسر دینے کی کوشش کریں۔ ہر باری جو ہے اس طرح کے سوالات آتے ہیں دوستوں، تو اس طرح کے سوالات کو آپ نے مس نہیں کرنا ہے، اسکپ بھی نہیں کرنا ہے۔ جنہیں آتا ہے وہ اس کا آنسر دیں، اور جنہیں نہیں آتا ہے وہ بھی جو ہے ٹرائی کریں، کوشش کریں۔ کوئی بات نہیں جو ہے غلطی ہوگا تو پھر اس کو سدھار بھی ہوگی۔ آپ یہاں غلطی کیجیے گا تو یہیں پہ سدھار ہوگی، لیکن ایگزام ہال میں آپ غلطی کریں گے تو پھر وہاں سدھار کی گنجائش نہیں رہے گی۔ تو آپ کوشش کیجیے یہاں سوالات کو حل کرنے کی۔
جی تو سوال نمبر 30 کا صحیح جواب ہوگا ہمارا دوسرا یعنی کہ جو ہے سی کا دو، یہ دوسرا بولے تو سی ہوگا، سی۔ اب دیکھیے زمانی اعتبار سے کیسے ہوگا، تو سفر نامہ روم و مصر و شام شبلی کا ہے، سفر نامہ جو 1894 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے دوستو۔ اور اس کے علاوہ اس کے بعد دیا گیا الفاروق، تو الفاروق جو ہے یہ 1898 عیسوی منظر عام پر آیا ہے۔ الفاروق کن کا ہے، تو یہ بھی شبلی کا ہی ہے۔ اور یہ عمر بن خطاب جو ہے انہی کی سوانح عمری ہے، حضرت عمر کی سوانح عمری ہے الفاروق۔ اور الفاروق جو ہے 2 حصوں پر مشتمل ہے، 1898 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے، اور الفاروق 2 حصوں پر مشتمل ہے، ضرور یاد رکھیے گا۔ اب جو ہے یہاں دیا گیا ہے ابن بطوطہ کے تعاقب میں، تو ابن بطوطہ کے تعاقب میں جو ہے یہ سفر نامہ جو ہے 1974 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے۔ اور ابن بطوطہ کے تعاقب میں ابن انشا کا سفر نامہ ہے۔ ابن انشا جلندری لندن کراچی، یعنی ابن انشا کی پیدائش 1927 عیسوی کو ہوئی ہے جلندر میں، اور وفات 1978 عیسوی کو لندن میں ہوئی ہے، اور مدفن جو ہے ان کا کراچی میں ہے۔ جی تو اس اعتبار سے دوستو یہاں ہمارا سی رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ غبار خاطر مولانا ابوالکلام آزاد کا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے خواب باقی ہیں علی احمد سرور کا ہے۔ جاپان چلو جاپان چلو کن کا ہے، تو مجتبیٰ حسین کا ہے۔ جی چلیے بڑھتے ہیں سوال نمبر 31 کی طرف۔ دعویٰ دلیل کا سوال ہے دوستو۔ اردو طنز و مزاح کے فروغ میں اودھ پنچ کا نمایاں کردار ہے، اور دلیل ہے کیونکہ اس عہد کے ممتاز مزاح نگاروں کی تخلیقات اودھ پنچ میں شائع ہوتی تھی۔ دعویٰ اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دوستو؟ جی تو دعویٰ صحیح ہے اور دلیل بھی صحیح ہے، دونوں درست ہوگا۔ اردو طنز و مزاح کے فروغ میں اودھ پنچ کا نمایاں کردار رہا ہے۔ اودھ پنچ کا جو ہے اردو طنز و مزاح کے فروغ میں اودھ پنچ کا یاد رکھیے گا اہم کردار رہا ہے۔ اور جو ہے اس کے اس عہد کے ممتاز مزاح نگاروں کی تخلیقات جو ہے اودھ پنچ میں ہی شائع ہوتی تھی۔ اس دور کے جو بھی جو ہے مصنف تھے ان کی مزاح جو ہے مزاحیہ کی کتابیں جو ہے اودھ پنچ میں ہی شائع ہوتی تھی۔ چلیے جی اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 32 کی طرف۔ سن وفات کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ جی تو سوال نمبر 32 کا صحیح جواب ہوگا ڈی یعنی چوتھا۔ سن وفات کے اعتبار سے یہاں پوچھا گیا ہے، تو منشی پریم چند کی وفات 1936 عیسوی کو یہ ہے۔ اس میں چغتائی کی وفات کرشن چندر ہیں پہلے یہاں کرشن چندر، تو کرشن چندر کی وفات 1977 عیسوی کو یہ ہے۔ اس میں چغتائی کی وفات 1991 عیسوی کو یہ ہے، اور قرۃ العین حیدر کی وفات 2007 عیسوی کو یہ ہے۔ تو یہ ترتیب زمانی درست ہو جائے گا۔ 1936 منشی پریم چند، اس میں چغتائی کرشن چندر 1970، اس میں چغتائی 1991، اور قرۃ العین حیدر 2007۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 33 کی طرف۔ ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی تو سوال نمبر 33 کا صحیح جواب کیا ہوگا دوستوں؟ جی فسانہ عجائب میں لکھنوی تہذیب و معاشرت کی عکاسی کی گئی ہے، اور جو ہے سلور کنگ آغا حشر کاشمیری کا ڈرامہ ہے، یعنی کہ بی اور سی اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ دوسرا نمبر اس صحیح آپشن جو ہے دوسرا ہوگا۔ میر امن کلکتہ کے رہنے والے تھے، یہ غلط ہوگا، میر امن دہلی کے رہنے والے تھے۔ اور اندر صبا داستان کی کتاب ہے، تو یہ غلط ہوگا، اندر صبا ایک ڈرامہ ہے۔ امانت لکھنوی کا داخلی نصاب جو ہے یہ ڈرامہ ہے اندر صبا، ضرور یاد رکھیے گا۔
بڑھتے ہیں سوال نمبر 34 کی طرف۔ حال ہی کی نظم مناجات بیوہ انسانی رشتوں کی رام کہانی سناتی ہے، یہ قول کن کا ہے؟ آزاد، آل احمد سرور، جمیل جالبی یا پھر کلیم الدین؟ جی تو یہ قول جو ہے جمیل جالبی کا ہے۔ حال ہی کی نظم مناجات بیوہ جو ہے انسانی رشتوں کی رام کہانی سناتی ہے، یہ قول جو ہے جمیل جالبی کی ہے۔ جمیل جالبی کی پیدائش 1929 عیسوی کو ہوئی ہے اور وفات 2019 عیسوی کو۔ محمد حسین آزاد کی جو ہے، محمد حسین ہوگا، حسن نہیں ہوگا، محمد حسین آزاد کی پیدائش 1830 عیسوی کو اور وفات 1910 عیسوی کو لاہور میں۔ عالم مسرور کی پیدائش 1911 عیسوی کو بدایوں میں اور وفات 2002 عیسوی کو ہوئی ہے۔ اور کلیم الدین احمد کی پیدائش 1908 عیسوی کو، وفات 1983 عیسوی کو۔ اگلا سوال دیکھیے گا۔ ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی، مسدس، مخمس، مربع اور مثلث اور مسمن، مسدس، مخمس، مربع، یہ 8 مختلف حیتوں کا مجموعی نام ہے۔ جو مسمت ہے وہ 8 مختلف حیتوں کا یہ مجموعی نام ہے: مسدس، مخمس، مربع، مثلث، مسمن، مسدس، مخمس اور مربع۔ اس کے علاوہ جو ہے یہاں بی اور سی میں ملا ہوا ہے تو یہ غلط ہو جائے گا، اے اور ڈی اس کا یعنی چوتھا رائٹ آنسر ہوگا۔ اگلا سوال دیکھیے گا۔ ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا زمرہ ہے جنبش سے میرے خامہ افسوں طراز کی، کہ یہ غالب کا ہے۔ دوسرا ہے ذہن نشاط اگر کیجیے اسے تحریر، کیا یہ ذوق کا ہے؟ اور تیسرا ہے کچھ ان بساط ہوائے چمن سے دور نہیں، کیا یہ سودا کا ہے؟ اور چوتھا ہے آئے ہو کل اور آج ہی کہتے ہو کہ جاؤں، کہ یہ غالب کا ہے۔ جی تو ذہن نشاط اگر کیجیے اسے تحریر، یہ شیخ محمد ابراہیم ذوق کا قصیدہ ہے، یاد رکھیے گا۔ ذہن نشاط اگر کیجیے اسے تحریر، یہ جو ہے شیخ محمد ابراہیم ذوق کے قصیدہ سے ماخوذ ہے جو داخل نصاب ہے، اور جو ہے اس میں دیا گیا ہے آئے ہو کل اور آج ہی کہتے ہو کہ جاؤں، یہ غالب کا کیا ہے؟ تو یہ مرثیہ ہے، غالب کا داخل نصاب مرثیہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہاں دیا گیا جنبش سے میرے خامہ افسوں طراز کی، تو یہ غالب کا نہیں ہے بلکہ یہ جمیل مظہری کا ہے، جمیل مظہری صاحب کا ہے، مرثیہ ہے، جنبش سے میرے خامہ افسوں طراز کی۔ اور یہاں دیا ہے جو ہے کچھ ان بساط ہوائے چمن سے دور نہیں، تو یہ قصیدہ جو ہے ذہن نشاط اگر کیجیے اسے تحریر سے ہی ماخوذ ہے، یہ سودا کا نہیں ہے، ذوق صاحب کا ہی ہے۔ تو اس اعتبار سے دوستو یہاں بی اور ڈی یعنی کہ دوسرا آپشن جو ہے رائٹ ہو جائے گا۔ اب بات کر لیتے ہیں سودا، غالب اور ذوق کی پیدائش وفات کی۔ تو شیخ محمد ابراہیم ذوق کی پیدائش 1789 عیسوی کو ہوئی ہے اور وفات 1854 عیسوی کو دہلی میں ہوئی ہے۔ پیدائش بھی دہلی میں اور وفات بھی دہلی میں۔ غالب کی پیدائش آگرہ میں 1797 عیسوی کو اور وفات 1869 عیسوی کو دہلی میں۔ اور مرزا محمد رفیع سودا کی پیدائش جو ہے 1712 عیسوی کو ہوئی ہے اور وفات جو ہے 1781 عیسوی کو ہوئی ہے۔ چلیے جی، اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 37 کی طرف۔ کتاب العمدہ، العمدہ جو ہے کتاب العمدہ ان میں سے کس کی تصنیف ہے؟ اکثر پوچھا جاتا ہے یہ کتاب جو ہے، اکثر جو ہے UGC نیٹ میں یہ سوال پوچھا جاتا ہے، ہر باری ریپیٹ ہوتا ہے، میرے خیال سے ضرور آپ جو ہے اسے یاد رکھیے گا۔ جو لوگ نئے ہوں گے وہ ضرور یاد رکھیں گے، موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ جی تو کتاب العمدہ کے تخلیق کار جو ہیں ابن رشیق ہیں۔ اور یہ ضرور یاد رکھیے گا کتاب العمدہ جو ہے 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ابن رشید کا یہ بہت ہی اہم کتاب ہے العمدہ، جو 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ اور بات کریں ابن رشید کی تو ان کا نام جو ہے اصل نام ابو علی حسن تھا، ابو
علی حسن ان کا اصل نام تھا اور ابن رشیق ان کا تخلص تھا. رشیق جو ہے ابن تخلص تھا. اور ابن رشیق جو ہے کلام میں مبالغہ کو ناپسند کرتے تھے. اگر آپ سے کہیں پوچھا جائے کہ ان میں سے کون، آپ کو آپشن میں دیا جائے گا اور پوچھا جائے گا ان میں سے کون مبالغہ کو ناپسند کرتے تھے، جی تو ضرور آپ یاد رکھیے گا ابن رشیق. ابن رشیق جو ہیں، ابن رشیق صاحب وہ مبالغہ کو ناپسند کرتے تھے. اور ابن رشیق کا کہنا ہے کہ سب سے بہتر کلام وہ ہے جس پر خدا کی کتاب سے کوئی دلیل مل جائے. تو ابن رشیق جو ہے اور مبالغہ کو کذب کی ایک قسم بھی سمجھتے تھے، جھوٹ کی جو ہے ایک قسم بھی سمجھتے تھے. اور ابن رشیق کی رائے ہے کہ شعر کی عمارت 4 چیزوں سے اٹھتی ہے. یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ شعر کی عمارت 4 چیزوں سے اٹھتی ہے، یہ کن کا ماننا ہے؟ تو اس سے بھی سوالات بن چکے ہیں اور آگے بھی بنیں گے، چونکہ یہ امپورٹنٹ نکات ہیں تو ضرور جو ہے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. ابن رشیق کی رائے میں جو شعر کی عمارت 4 چیزوں سے اٹھتی ہے، تو پہلا لفظ ہے دوستوں، پہلا لفظ ہے، اور دوسرا جو ہے معنی ہے، اور تیسرا کیا ہوگا؟ تو تیسرا وزن ہے، تیسرا وزن ہے، اور چوتھا آپ کا ہو جائے گا ساتھیوں قافیہ. تو یہ ضرور یاد رکھیے گا، پہلا لفظ، دوسرا معنی، تیسرا وزن اور چوتھا قافیہ. بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ نکات، ضرور یاد رکھیے گا. آپ کے امتحان میں بہت ہی جو ہے یہ کرامت ثابت ہوگی یہ سبھی نکات جو ہیں. چلیے جی، اب بات کر لیتے ہیں قدامہ ابن جعفر کی دوستوں. تو قدامہ ابن جعفر جو ہیں یہ جھوٹ کو شاعری کے لیے ضروری بتاتے ہیں. بہت ہی امپورٹنٹ یہ نکات ہے، یہ جو ہے پوائنٹ ہے. قدامہ ابن جعفر جو ہیں جھوٹ کو شاعری کے لیے ضروری بتاتے ہیں، اکثر جو ہے پوچھے جاتے ہیں. اور قدامہ نے کہا ہے کہ بہترین شعر وہ ہے جو سب سے زیادہ جھوٹا ہو، اور جو جھوٹ کو پسند نہیں کرتے ہیں وہ ابن رشیق ہیں، اور جو جھوٹ کو یعنی پسند کرتے ہیں ایک طرح سے وہ قدامہ ہیں. تو اس طرح سے آپ یاد رکھیے گا، قدامہ ابن جعفر نے جھوٹ کو شاعری کے لیے ضروری بتایا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے، ان کی ایک مشہور کتاب ہے احسن الشعراء کذبہ، آپ نے نام سنا ہوگا دوستو، احسن الشعراء کذبہ جو ہے قدامہ ابن جعفر کا کتاب ہے. اسی کتاب میں جو ہے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ بہترین شعر وہ ہے جو سب سے زیادہ جھوٹا ہو. بہت ہی امپورٹنٹ یہ بات ہے، ضرور یاد رکھیے گا. اور اس کے علاوہ جو ہے قدامہ ابن جعفر کی ایک اور مشہور کتاب ہے جو 3 حصوں پر مشتمل ہے، نقد الشعر. نقد الشعر کا آپ نے نام سنا ہوگا، اس سے بھی اکثر سوالات بنتا ہے. نقد الشعر جو ہے 3 حصوں پر مشتمل ہے. پہلا ہے اس میں شعر کے بارے میں، اور دوسرا اچھے شعر کے بارے میں، اور تیسرا جو ہے ردی شعر یعنی خراب شعر کے بارے میں. تو یہ بھی یاد رکھیے گا. قدامہ ابن جعفر کی 2 کتابیں احسن الشعراء کذبہ اور نقد الشعر، اور ابن رشیق صاحب کا العمدہ ہو جائے گا. اب بات کریں قتیبہ کی، آپشن میں جو دیا گیا ہے یہاں قتیبہ کی دوستوں، تو قتیبہ کی کتابیں بھی بہت امپورٹنٹ ہیں. الشعر والشعراء، آداب الکاتب، اصلاح الغلط، اور جو ہے کتاب المعانی والبر. 4 کتابیں جو ہیں ان کی بہت اہم ہیں، ضرور یاد رکھیے گا. قتیبہ کا جو ہے اصل نام ہے محمد عبداللہ بن مسلم، ضرور یاد رکھیے گا. محمد جو ہے عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ ان کا اصل نام ہے. اور جو ہے ان کی جو اہم تصانیف ہیں وہ الشعر والشعراء، آداب الکاتب، اصلاح الغلط، اور کتاب المعانی والبیر. اب جو ہے یہاں ایک اور بچ جاتے ہیں عبد القاہر جرجانی. تو ان سے بھی جو ہے سوالات بنتے ہیں عبد القاہر جرجانی سے. تو جرجانی کا بھی جو کتاب ہے وہ اسرار البلاغت، دلائل الاعجاز اور الاعجاز فی النحو، یہ 3 کتابیں جو ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ضرور یاد رکھیے گا. اسرار البلاغت، دلائل الاعجاز اور الاعجاز فی النحو. اور یہ ضرور یاد رکھیے گا دوستوں، جو ہے عبد القاہر جرجانی کے مطابق جو ہے شعری جمالیات کا دار و مدار معنی پر ہے. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کس کے مطابق شعری جمالیات یعنی حسن کا دار و مدار معنی پر ہے، تو ضرور یاد رکھیے گا عبد القاہر جرجانی کے مطابق شعری جمالیات کا دار و مدار جو ہے وہ معنی پر ہے.
چلیے جی، اور عبدالقاہر جرجانی جو ہے شاعری میں محض سچائی کو بانجھ حسینہ سے تشبیہ دیتے ہیں، تو یہ بھی یاد رکھیے گا، عبدالقاہر جرجانی جو ہے شاعری میں سچائی کو بانجھ حسینہ سے تشبیہ دیتے ہیں۔ چلیے جی، اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 38 کی طرف۔ محقق اور ان کی تصنیف کے اعتبار سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ پھر سے یہ ایک بہت اچھا سوال ہے، اس طرح کے سوالات اکثر جو ہے UGC نیٹ کے امتحان میں پوچھے جاتے ہیں۔ جی ساتھیو، تو یہ اس سوال کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ جی، محی الدین قادری زور کا ہو جائے گا تذکرہ مخطوطات، اور رشید حسن خان کا ادبی تحقیق مسائل و تجزیہ۔ ادبی تحقیق مسائل و تجزیہ رشید حسن خان کا بہت ہی مشہور کتاب ہے، اور یہاں دیا گیا اردو میں پشتوں کا حصہ، اردو میں پشتوں کا حصہ، تو یہ غیان چند جین کا نہیں ہے ساتھیوں، کن کا ہے آپ مجھے بتا دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں لکھ کر۔ جب تک بات کر لیتے ہیں اردو کی نثری داستانیں کے بارے میں۔ یہ کتاب کن کی بہت ہی مشہور کتاب ہے، اردو کی نثری داستانیں، اور اس کتاب پر میں آپ کو ہنٹس دے دیتا ہوں، انہیں DPhil کی ڈگری دی گئی تھی اردو کی نثری داستانیں پر۔ جی، تو گیان چند جین ہیں وہ، گیان چند جین کو، جی گیان چند جین کو جو ہے اردو کی نثری داستانیں پر جو ہے DPhil کی ڈگری دی گئی تھی، ضرور یاد رکھیے گا۔ بہت ہی مشہور کتاب ہے اردو کی نثری داستانیں بائی گیان چند جین، اور اردو میں پشتوں کا حصہ بائی امتیاز علی خان عرشی۔ اب بات کر لیتے ہیں دوستوں ان سبھی کے پیدائش اور وفات کے بارے میں۔ محی الدین قادری زور کا پیدائش وفات کا ذکر ہو چکا ہے، تو عرشی کی پیدائش کا یہاں ہم ذکر کر لیتے ہیں، مختصر ذکر کریں گے سبھی کے بارے میں۔ جی، تو امتیاز علی عرشی کی پیدائش 1904 عیسوی کو یہ دوستو رامپور میں، اور وفات جو ہے امتیاز علی عرشی کی 1981 عیسوی کو ہی ہے۔ امتیاز علی عرشی کو ماہر غالبیات بھی کہا جاتا ہے، ضرور یاد رکھیے گا۔ عرشی نے غالب کی بہت سی کتابوں کا جو ہے مرتب کیا ہے، تو یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں دیا گیا گیان چند جین، تو گیان چند جین کے پیدائش 1923 عیسوی کو یہ بجنور میں، اور وفات 2007 عیسوی کو کیلیفورنیا میں۔ اور رشید حسن خان کی پیدائش 1925 عیسوی کو یہ شاہجہاں پور میں، اور وفات 2006 عیسوی کو ہوئی ہے۔ جی دوستو، ایک دفعہ اور ذکر کر لیتے ہیں، بہت ہی امپورٹنٹ یہ سوال تھا، یہ چوتھا اس کا رائٹ آنسر تھا۔ محی الدین قادری زور کا تذکرہ مخطوطات اور رشید حسن خان کا ادبی تحقیق مسائل و تجزیہ، یہ کتاب تو بہت امپورٹنٹ ہے، ضرور یاد رکھیں۔ امتیاز علی عرشی کا اردو میں پشتوں کا حصہ اور اردو کی نثری داستانیں گیان چند جین، جس پر جو ہے نا DPhil کی ڈگری دی گئی تھی۔ اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 39 کی طرف۔ پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھیں موجیں فرات کی، اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ جی، اس شعر میں جو ہے دوستو حسن تعلیل، صنعت حسن تعلیل استعمال کی گئی ہے۔ حسن تعلیل جو ہے وجہ بیان کرنے کو کہتے ہیں، اور اس شعر میں وجہ بیان کی جا رہی ہے، پیاسی تھی اس لیے جو ہے ساحل سے سر پٹکتی تھی، تو اس اعتبار سے یہاں دوسرا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 40 کی طرف۔ درج ذیل میں سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی، تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا دوستوں، ترقی پسند ادبی تحریک کی پہلی کانفرنس رفاع عام کلب لکھنؤ میں ہوئی تھی، اور جو ہے قیوم نظر کا تعلق حلقہ ارباب ذوق سے تھا، تو A اور C، چوتھا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ ترقی پسند تحریک کے بانی علی سردار جعفری نہیں تھے، بلکہ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیں گے کہ ترقی پسند تحریک کے بانی کون تھے۔ جی، سر سید کی وفات دہلی میں نہیں ہوئی ہے، سر سید کی وفات جو ہے کہاں ہوئی ہے؟ تو علی گڑھ میں ہوئی ہے۔ پیدائش جو ہے سر سید کی دہلی میں ہوئی ہے، اور وفات جو ہے سر سید کی علی گڑھ میں ہوئی ہے، ضرور یاد رکھیے گا۔ سر سید احمد خان کی پیدائش جو ہے کب ہوئی ہے؟ تو سر سید احمد خان کی پیدائش جو ہے دوستو
1817 ईस्वी को ये है दिल्ली में, और वफ़ात 1898 ईस्वी को अलीगढ़ में हुई है। ये बढ़ते हैं सवाल नंबर 41 की तरफ। उर्दू की इब्तदा पंजाब से हुई, इस नज़रिया को किसने पेश किया? जी, तो इस नज़रिया को हाफिज़ महमूद शिरानी ने पेश किया है। हाफिज़ महमूद शिरानी की पैदाइश वफ़ात जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। जब तक बात कर लेते हैं मसूद हुसैन ख़ान और मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। मसूद हुसैन ख़ान की पैदाइश 1919 ईस्वी को कायमगंज फ़र्रुखाबाद में, और वफ़ात 2010 ईस्वी को हुई है जी। और मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश 1830 ईस्वी को दिल्ली में, वफ़ात 1910 ईस्वी को लाहौर में हुई है जी। साथियों, बढ़ते हैं सवाल नंबर 42 की तरफ। अच्छा, यहाँ महमूद शिरानी के जो है पैदाइश 1880 ईस्वी को ये टोंक में, और वफ़ात 1946 ईस्वी को ये। और हाफिज़ महमूद शिरानी का जो है ये मशहूर किताब है पंजाब में उर्दू, जो 1928 ईस्वी में शाया हुआ है। और महमूद शिरानी की एक तसनीफ़ है तनक़ीद शेरुल अजम। शेरुल अजम तो शिवली का है, जो 2 जिल्दों पर मुश्तमिल है, 2 या 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है शेरुल अजम। और ये तनक़ीद शेरुल अजम महमूद शिरानी के है, जो 1942 ईस्वी में मंज़र-ए-आम पर है। और महमूद शिरानी ने कुदरतुल्लाह क़ासिम का तज़किरा मजमुआ नज़्म को मुरत्तब किया है। ये पॉइंट याद रखिएगा, पूछे जाते हैं। चले अगला सवाल देखिएगा। रजज़ किस सिन्फ़ का सुख़न है? किस सिन्फ़ सुख़न का जुज़ है रजज़? जी, तो रजज़ जो है साथियों वो मरसिया का जुज़ है रजज़, ज़रूर याद रखिएगा। अब मरसिया का जो है अरबी ज़बान का ये लफ्ज़ है, और ये किससे निकला है साथियों? तो मरसिया जो है रसा से निकला है, और अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। मरसिया से मुताल्लिक़ जो है कुछ सवालात हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। सवाल ये है कि मरसिया को तशबीब से किसने मुतारिफ़ कराया था, जो आगे चलकर चेहरा से मंसूब हुई? सवाल क्या है? सवाल ये है दोस्तों कि मरसिया को तशबीब से किसने मुतारिफ़ कराया था, जो आगे चलकर चेहरा से मंसूब हुई? जी, तो याद रखेंगे मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने जो है मरसिये को तशबीब से मुतारिफ़ कराया था, जो आगे चलकर चेहरा से मंसूब हुई। और दूसरा सवाल ये है कि मरसिये के अज्ज़ाए तरकीबी किसने मुतय्यन किए हैं? अज्ज़ाए तरकीबी जो है मरसिया के, वो किसने मुतय्यन किए हैं? ये तो याद रखिएगा दोस्तों, मीर ज़मीर साहब ने मरसिये के अज्ज़ाए तरकीबी मुतय्यन किए हैं। और मरसिये के अज्ज़ाए तरकीबी कितने हैं? तो याद रखेंगे दोस्तों, 8 हैं। मरसिये के अज्ज़ाए तरकीबी 8 हैं। चेहरा, सरापा, रुख़सत, आमद, रजज़, जंग, शहादत और बैन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दयाशंकर नसीम का ताल्लुक़ किस दबिस्तान से था? जी, तो दयाशंकर नसीम का ताल्लुक़ दबिस्तान लखनऊ से था। दयाशंकर नसीम का दाखिली निसाब जो है गुलज़ार नसीम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो 1839 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। और दयाशंकर नसीम की मसनवी गुलज़ार नसीम 1844 ईस्वी में पहली बार शाया हुए हैं। दयाशंकर नसीम की पैदाइश जो है 1811 ईस्वी को लखनऊ में हुई है, और वफ़ात 1845 ईस्वी को जो है लखनऊ ही में हुई है। सवाल नंबर 44 देखिएगा। मसनवी सैफुल मुल्क व बदीउल जमाल का मुसन्निफ़ कौन है? मसनवी सैफुल मुल्क व बदीउल जमाल का मुसन्निफ़, जी, तो सैफुल मुल्क व बदीउल जमाल का मुसन्निफ़ जो हैं वो गव्वासी हैं। याद रखिएगा, शेख बहाउद्दीन इनका असल नाम है। याद रखिएगा दोस्तों, शेख बहाउद्दीन गव्वासी ने जो है मसनवी सैफुल मुल्क व बदीउल जमाल 1625 ईस्वी में तहरीर किया था। ज़मानी तरतीब में अक्सर पूछा जाता है, ये मसनवी आता है ज़मानी तरतीब में सैफुल मुल्क बदीउल जमाल। इस डेट को ज़रूर याद रखिएगा, 1625 मसनवी सैफुल मुल्क बदीउल जमाल बाय गव्वासी, शेख बहाउद्दीन गव्वासी। सैफुल मुल्क बदीउल जमाल जो है ये अलिफ लैला के नसरी दास्तान से माखूज़ है। ये जो मसनवी है सैफुल मुल्क बदीउल जमाल जो 1625 ईस्वी में तहरीर की गई थी, वो अलिफ लैला के नसरी दास्तान से माखूज़ है। सवाल नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से हाली की तसनीफ़ कौन सी है दोस्तों? हाली की तसनीफ़ वो हो जाएगा हमारा मजालिसुन्निसा, जो 1874 ईस्वी में मंज़र-ए-आम पर आया है दोस्तों।
اور یہ ایک طرح سے ناول ہے مجالس النساء۔ چلے جی اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 46 کی طرف۔ اس شعر کا مصرع اولا کیا ہوگا؟ نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، کوئی امید بھر نہیں آتی، یہ ہے اس کا غالب کا شعر ہے دوستوں۔ دوسرا اس کا مصرع اولا پوچھ رہا ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، اور یہ پہلا ہے، اولا پوچھ رہا ہے یعنی پہلا موت کا ایک دن معین ہے، دوسرا ہے نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، کوئی امید بھر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت تو ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ غالب کا یہ مشہور غزل ہے، ضرور یاد رکھیے گا۔ غالب کا یہ جو ہے مشہور اور شعر ہے، کوئی امید بھر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ چلے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 47 کی طرف۔ قدیم اردو کا وہ کون سا شاعر ہے جسے حاسدوں نے شہید کر دیا؟ جی تو وہ ہیں ہمارے نصرتی صاحب۔ نصرتی کو، ملا نصرتی کو جو ہے حاسدوں نے شہید کر دیا تھا۔ اصل نام ان کا جو ہے محمد نصرت تھا، اور تخلص نصرتی کرتے تھے۔ اور ملا نصرتی نے 3 بادشاہوں کا دور دیکھا ہے۔ پہلا ہے محمد عادل شاہ، دوسرا علی عادل شاہ ثانی، اور آخری بادشاہ سکندر عادل شاہ۔ پہلا کون ہے تو عادل شاہ، اور دوسرا کون ہے تو عادل شاہ ثانی ہو جائے گا دوسرا، اور تیسرا ہو جائے گا سکندر جو ہے عادل شاہ ہو جائے گا۔ چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 48 کی طرف۔ نذیر اکبر آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ جی دوستو تو نذیر اکبر آبادی کا اصل نام ولی محمد ہے۔ بات کریں نذیر اکبر آبادی کی تو نذیر اکبر آبادی جو ہے ان کا اصل نام شیخ ولی محمد اور تخلص نذیر کرتے تھے، اور نذیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر کے وجہ سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ عوامی شاعر کہے جاتے ہیں، مشہور ہیں عوامی شاعر کی وجہ سے۔ چلیے جی، اور ان کی پیدائش جو ہے 1740 عیسوی کو ہوئی ہے دہلی میں، اور وفات 1830 عیسوی کو ہوئی ہے۔ نذیر اکبر آبادی کا داخل نصاب مفلسی جو 35 بند میں ہیں، اور یہ مخمس سب ان کے داخل نصاب تینوں جو ہیں نظم مخمس کی حیثیت میں ہیں۔ آدمی نامہ جو ہے ان کا 18 بند میں ہیں، اور بنجارہ 12 بند پر مشتمل ہے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 49 کی طرف۔ حالی کے نزدیک کون سے صنف سخن سب سے زیادہ مفید اور کارآمد ہے؟ جی تو مولانا الطاف حسین حالی کے نزدیک سب سے زیادہ مفید اور کارآمد صنف ہے مثنوی۔ حالی کو جو ہے مثنوی کو جو ہے حالی پسند کرتے تھے، اور قصیدے کو جو ہے یہ ناپسند کرتے تھے، اور غزل کو بھی۔ چلے جی اب بڑھتے ہیں آج کے آخری سوال کی طرف۔ کس ناول نگار نے سب سے پہلے تعلیم نسواں کو موضوع بنایا تھا؟ تو سب سے پہلے تعلیم نسواں کو موضوع بنانے والے جو ہیں ڈپٹی نذیر احمد ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد کی پیدائش 1830 عیسوی کو بجنور میں ہوئی ہے، اور وفات 1913 عیسوی کو جو ہے دہلی میں ہوئی ہے۔ اور حکومت برطانیہ نے نذیر احمد کو شمس العلماء خطاب 1897 عیسوی میں دیا تھا۔ چلے تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں دوستوں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔